अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बलोचिस्तान में वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद यहाँ पेश कर दी गई है। देखना ये है कि इस तहरीक का क्या बनेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये कि तहरीक लाई क्यों गई है। जो उसमें वजूहात सामने रखी गई हैं, उसमें जो बजट था वो शदीद मायूसी थी, बदअमनी है, बेरोज़गारी है, इदारे ठीक तरीके से नहीं चल रहे, कत्ल चोरी और डकैती बढ़ गई है, बलूचिस्तान के हकूक़ पर बात नहीं की गई। ये तो वजूहात बताई गई हैं, लेकिन असल में क्या अमूमन ये तहरीक अदम एतमाद, आपको याद होगा ज़ैरी साहब के खिलाफ भी पिछली जो हुकूमत थी उसमें भी आई थी। इसकी वजूहात पीछे कुछ और होती हैं, हर कुछ अरसे बाद ये इस तरह का वाक़या बलूचिस्तान की असेंबली की हद तक हो जाता है। दूसरी तरफ आज जमहूरियत का आलमी दिन भी है। पूरी दुनिया में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और जहाँ जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है वहाँ पाकिस्तान में मीडिया के हालात, जो कि बुनियाद है जमहूरियत की, अब एक अहम सतूनों में से एक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत भी आमने सामने है, उस पर भी देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन शुरू ज़रा बलूचिस्तान से कर लेते हैं। हमारे साथ मलिक सिकंदर खान साहब अपोजिशन लीडर मौजूद हैं बलूचिस्तान असेंबली के। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है मलिक साहब से राब्ता नहीं हो रहा। बलूचिस्तान में कोशिश करेंगे कि सीएम जाम कमाल साहब से भी बात करें, जो अपोजिशन लीडर हैं, उनसे भी बात करें। मलिक सिकंदर खान साहब हमारे साथ मौजूद, मैं फिर दोबारा चेक कर लेता हूं, क्या मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं अभी? मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल है उनसे राब्ता दोबारा कर लेते हैं। हमारे साथ उस्मान डार साहब तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक साहब से शुरू कर लूँ। जमहूरियत का आलमी दिन भी है, जो हालात हैं आप तो कहेंगे मुल्क में जमहूरियत बड़ी कमजोर सी है। मलिक साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, आज तो मुझे लगता है काशिफ अब्बासी साहब आप भी यही कहेंगे। आपने देखा है कि मैं तो पिछले 20 साल से ये कह रहा हूँ। आई नो, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज क्योंकि मीडिया के साथ कभी वही हाल किया जा रहा है जो सियासी जमातों का किया गया। मीडिया की आवाज़ सलब करने के लिए 20 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए के इनफरादी, 20 करोड़ रुपए के इंस्टीट्यूशनल और 10 करोड़ रुपए के इनफरादी जो लगाए जा रहे थे जुर्माने, वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नैब के केसेस किए जाते हैं सियासी लीडरान के ऊपर। और ये महदूद नहीं है सिर्फ मीडिया तक। मुझे तो बड़ी खुशी है कि मीडिया सारा एक तरफ खड़ा हो गया और अब हुकूमत को कुछ लचक दिखानी पड़ रही है, मगर यही हाल इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मीडिया की तरह लोगों के सामने रोज नहीं आता, तो उसकी आवाज तो बाहर नहीं निकल रही, उसका गला तो घोंटा जा रहा है। यही हाल नैब का है। आप देखिए नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन जो है उसकी बातचीत शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक है सर। ये इदारों के साथ दोबारा एक और लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ है। अब इदारा, मैं कहूँगा मीडिया को चूंकि चौथा सुतून कहा जाता है, उसमें मीडिया तो है ही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बयान, उसको आग लगा देंगे, ये पैसे खा रहा है, वुज़रा उसके खिलाफ भी बात कर रहे हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? आपके ख्याल में कि ये वो जो लड़ाई हर हुकूमत के तीसरे चौथे साल में शुरू हो जाती है, वही लड़ाई शुरू होगी? ये मुझसे पूछ रहे हैं जी? मैं ये समझता हूँ काशिफ साहब कि ये फैशिज्म जो हुकूमत का तर्ज हुकूमत जो मौजूदा पीटीआई का है, वो बिल्कुल फैशिस्ट तर्ज हुकूमत है। अगर कोई फर्द बात करे तो उसको जेल में फेंक दिया जाता है। वजीर आजम खुद कहते हैं मैं मूंछों से पकड़ के इसको जेल की काल कोठरी में फेंक दूंगा, या मैं ये कहता था मुझे जेल में डालो, मैंने जेल में डाल दिया है। मीडिया के हवाले से आप देख चुके हैं, हमारे दोस्त हैं जो वजीर हैं, लेकिन उनका रवैया जो है आप देख चुके हैं वो किस तरह का रवैया बदला है। और वो तो लिबरल आदमी है, अगर उनका रवैया ऐसे बदला है तो वो किसके ईमा पे बदला है, वो किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको जो चीज नजर आ रही है, मैं समझता हूँ ये फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर वाली बात नहीं है। ये बात है एक फासिकाना रवैये की, एक फैशिस्ट रवैये की। ये रवैया है, और आपके सामने जिस तरह से भी आप इसको कट एंड स्लाइस करेंगे आपके सामने आ जाएगा। तो मुझे तो लगता है ये उसकी रिफ्लेक्शन है। ठीक। डार साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ जाऊं, आज मुस्लिम लीग नून का डीजी खान का एक इजलास भी हुआ। उस इजलास में शहबाज शरीफ साहब लाहौर होते हुए भी उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की है। फुटेज आप देख सकेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा मौजूद थी वहाँ पर, उन्होंने हेड किया इस इजलास को, नाइब सदर इजलास को हेड कर रही हैं।
جبکہ جو پارٹی کے صدر ہیں وہ اس اجلاس میں شریک نہیں، حمزہ شہباز صاحب اس اجلاس میں شریک نہیں، میاں صاحب موجود تھے. تو کیا واقعی وہ جو تقسیم تھی چھوٹے گھر اور بڑے گھر کی، چھوٹے شریف اور بڑے شریف کی، میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کی، کیا یہ تفریق اور جو اختلاف ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں. ملک صاحب واپس میں آتا ہوں آپ کے پاس کہ کیا وجہ ہوئی کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز اتنے اہم اجلاس سے غائب ہیں اور مریم صاحبہ صدارت کر رہی ہیں. ایٹ لیسٹ ایک تو ان کے پاس عہدہ نہیں ہے وہ جو ان کو ایٹ لیسٹ پارٹی ہائرارکی میں نائب صدر ہیں، بہت سے نائب صدر ہیں، 40-50 نائب صدر ہیں پارٹی کے. لیکن کیا واقعی یہ اختلاف اب اس حد تک آ گیا ہے کہ پارٹی کی جو تنظیم سازی ہے اس پہ بھی، اور جو بڑے جو صدر ہیں وہ نہیں ہے؟ یہ بھی کہا گیا کہ الیکشنز کی تیاری کریں، وہ الیکشن ہونے نا جلدی. دیکھیں ان کی تو خواہش ہے الیکشن جلدی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. 5 سال کے لیے مینڈیٹ ملا ہے، پورا کریں گے وقت. میں میڈیا اگر اجازت دیں تو ملک سکندر صاحب ہمارے ساتھ آپ لائن پر آ گئے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں اسی سوال کے ساتھ. اپوزیشن لیڈر ہیں بلوچستان اسمبلی میں. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سگنل کا پرابلم تھا، معذرت چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں سر، کوئی بات نہیں. یہ آئی کین انڈرسٹینڈ جس جگہ آپ ہیں وہاں پہ سگنلز کا پرابلم ہوگا. سر یہ جو طریق عدم اعتماد ہے یہ کس وجہ سے لائی جا رہی ہے؟ یہ جو وجوہات آپ نے لکھی ساری وہی ہیں؟ جی یہی وجوہات ہیں. 3 سال سے ہم مسلسل اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی یہ ہم کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے حالات سدھر جائیں، کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن کوئی رزلٹ نہیں نکل سکا. تو اب یہ لاسٹ اٹیمپٹ ہے ہمارا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کتنے ارکان ہیں اس وقت جو آپ کی حمایت کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس پورے ہیں انشاءاللہ. سر کیونکہ آپ کے پاس حکومت یا ان کے اتحادیوں میں سے بھی ارکان موجود ہیں، کیونکہ جو اس وقت اسمبلی کے اندر ظاہر ہے کہ ہم 3 سال ویٹ کرتے رہے، انتظار کرتے رہے کہ حالات سدھر جائیں. تو وہ جب نہیں ہوا تو ہم نے اب تک کوئی نو کانفیڈنس موو نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ 23 ہے. تو ظاہر ہے کہ 23 پہ تو نہیں ہو سکتے. تو اب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اللہ نے چاہا. تو آپ کو کیوں امید نظر آ رہی ہے کہ 33 ارکان چاہیے آپ کو طریقہ عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے؟ وہ باقی کے 23 میں سے 10 کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہی تو ایک ٹیکنیکل اٹیمپٹ ہے ہمارا، اور یہی ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس میں ہم نے اب موو کیا ہے، اور ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے ہم نے موو کیا ہے. سر آپ کو عبد القدوس بزنجو صاحب جو اسپیکر ہیں ان کی بھی حمایت حاصل ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی کیسے؟ بزنجو صاحب جو اسپیکر ہیں بلوچستان اسمبلی کے، ان کی حمایت ہے آپ کے پاس؟ یہ تو اس کے بعد ہوگا جب نو کانفیڈنس اپنے سکسیس کے نتیجے پہ آ جائے گا. اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا آگے کیا سٹیپس لینے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے. سر لیکن دیکھیں نو کانفیڈنس کے لیے آپ کو 33 ممبران چاہیے. ہم جو بلوچستان سے ہمارے رپورٹر بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ بزنجو صاحب کی آپ کو حمایت حاصل ہے اور اوپر کے 10 ارکان انہوں نے آپ کو دینے ہیں، تو یہ آپ کو قدوس بزنجو صاحب تو ان کی پارٹی کے ہیں. اب یہ جس دن یہ ہوگا 21 تاریخ کو یہ نو کانفیڈنس اسمبلی میں آئے گا، اس دن کے لیے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. سو آپ اس دن تک آپ کا خیال ہے کہ 33 ممبران پورے کریں؟ ہاں، اس وقت تک ہم کوئی اپنا کارڈ جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے. جس دن یہ آئے گا نو کانفیڈنس کی تحریک، اس دن یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ نے کرنا تو اس میں آپ کو تحریک انصاف یا اتحادیوں کی حمایت چاہیے ہوگی نا، اگر آپ کو بند نمبر پورے کرنا ہے. ظاہر ہے کہ میں نے تو اپنی جو خالصتاً اپوزیشن کا اسٹینڈ تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 23 لوگ ہم ایک پیج پر ہیں، ایک ہی جگہ ہمارا ووٹ کاسٹ ہوگا. اب باقی انشاءاللہ پھر 23 کو 21 تاریخ کو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. جی ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. اپوزیشن لیڈر بلوچستان اسمبلی کے، انہوں نے کہا کارڈز اپنے نہیں دکھا رہے لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ کوئی تو ایسی حمایت ہے جس کی بنیاد پر وہ 10 ووٹ شارٹ ہونے کے باوجود تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہیں. وہ ابھی بات کریں گے، کوشش کریں گے جام کمال صاحب سے بھی. لیکن آپ سے یہ جو اداروں کے ساتھ آپ شروع ہو گئے، یہ الیکشن کمیشن، ایک ایسے ٹائم میں جب آپ کنٹونمنٹ کا الیکشن بھی ہارے ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کے ساتھ لڑائی، الیکشن کمیشن کے ساتھ لڑائی لڑنی چاہیے تھی تحریک انصاف کو؟
دیکھیں اگر کاشف آپ کو لگتا ہے نشاندہی کرنا لڑائی ہے تو پھر یہ تو خیر آپ کا ایک کہہ لیں بیانیہ ہے کہ ہم میڈیا دھرنا دے کر بیٹھا تھا, الیکشن کمیشن نے نوٹس لے کے نوٹس باری باری دونوں پہ بات کریں. دیکھیں میڈیا پہ کیا سپن کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب جی, 20 کروڑ کا جرمانہ, 10 کروڑ ادھر, گلا دبانے کے لیے 25 کروڑ. دیکھیں یہ تو ساتھ کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, اس بات پہ 25 کروڑ کا جرمانہ نہیں ہو رہا کہ آپ نے حقائق پر مبنی نیوز نہیں دینی. یہ کہیں نہیں لکھا کہ کاشف عباسی آپ نے حقائق پر مبنی نیوز اپنے پروگرام میں نہیں دینی. بات ہی ہو رہی ہے فیک نیوز کی, بات ہی ہو رہی ہے جھوٹی خبر کی. اب ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھتا ہوں, آپ ہی اگر ڈاکٹر صاحب کا پورا سرجری کر دیں. ایک سیکنڈ اس پہ رک جائے ذرا. فیک نیوز کی ڈیفینیشن میں نے اکثر وزیروں سے پوچھا, ان کو بھی پتہ نہیں فیک نیوز کیا ہے. فیک نیوز کا مطلب غلط خبر نہیں ہوتا. اور دیکھیں دنیا میں خبریں باؤنس ہوتی ہیں, آپ نے خود دیکھا ہوگا فرنٹ پیج پہ اخبار معذرت چھاپ دیتا ہے رپورٹ کا, اگر کوئی خبر غلط ہو جائے. ٹی وی چینلز پہ ہم بیٹھ کے اگر میری کوئی خبر غلط ہو معذرت کر لیتے ہیں, اس کو فیک نیوز نہیں کہتے. چلے میں آپ سے ایک سوال رکھتا ہوں نا آپ کے سامنے, اسی لیے میں آپ سے پوچھ کے آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہوں کہ فیک نیوز کیا ہوتی ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا فیک نیوز کیا ہوتی ہے. میں جو سوچ رہا ہوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں کوئی ایسا پوٹینشیل ڈیمیج جو لیٹس سے آپ میرے پہ کہہ دیتے ہیں جی میں ایک پروجیکٹ دیکھ رہا ہوں, کامیاب جوانی دیکھ رہا ہوں, عثمان ڈار 2 ارب کھا گیا, 3 ارب کھا گیا, یہ ڈیفیمیشن میں جائے گا, یہ فیک نیوز نہیں ہے. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, آپ میرے پہ حد تک عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں, یہ فیک نیوز میں نہیں آتا. لیکن مجھے تو پوری کلیئرٹی لگنی ہے نا. ٹھیک ہے ڈیفیمیشن میں جائے, آپ کو ڈیفیمیشن کے قوانین تیز کرتے ہیں. اگر حکومت کے لیٹس سے کسی ایسے وزیر پہ الزام لگا دیتے ہیں جس کا ڈائریکٹ قوم کو ملک کو نقصان پہنچ جاتا ہے اس خبر سے, تو اس کا پھر کیا اینڈ آف دا ڈے ہوگا. ہم یہاں ٹاک شوز میں بات تو کر جاتے ہیں, ہمارے وزیر خزانہ 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے. یہ سواری سوئنگ کر دیتی ہے آپ کی مارکیٹ, آپ کی سٹاک ایکسچینج, آپ کی پوری اکانومی ہلا کے رکھ دیتی ہے. اگر آج آپ شوکت ترین صاحب کے حوالے سے کوئی بات کریں تو ایسی خبروں کی کیا خبر دینے والوں کی خبر کسی نے نہیں لینی کاشف, یہ خبر ٹھیک تھی کہ نہیں ٹھیک تھی. یہ بات کیونکہ میں پروگرام سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا, بہت سے وزیروں سے جیسے میں نے کہا فیک نیوز کی ڈیفینیشن بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ فیک نیوز ہے کیا اور وہ کیا چیز ہے. پرابلم یہ نہیں ہے سر, پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ باریکی میں جائیں گے کہ اگر آپ نے کہا 25 کروڑ کا جرمانہ, اس کی خبر نہیں لینی, پھر 25 کروڑ کا اگر ادارے کو جرمانہ کر دیا, ایک جرنلسٹ نے خبر دی ہے, ایک رپورٹر نے, جس کی تنخواہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے ہے, اس پہ بات آپ اس کو کہتے ہیں جا کے 10 کروڑ روپے کا فائن ہم تمہیں ٹھوک رہے ہیں. مجھے بتاؤ وہ فائن کہاں سے دے گا؟ اس کا مطلب آپ لوگوں کے کریئر ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنے مخالفوں کو, جس رپورٹر اینکر یا ادارے سے آپ کو اعتراض, کسی بھی حکومت کو اعتراض ہوگا, آپ اس کو اتنا بڑا فائن کر دیں گے, وہ اگلا فائن دینے جو کا نہیں رہے گا. دیکھیں یہ فائن پہ جرمانوں پہ بات ہو سکتی ہے, تو پھر اگر میرے آپ نے فائن کر دیا, میرے پاس ریمیڈی کیا ہے, میں ہائی کورٹ جاتا ہوں, آپ کہتے ہیں ہائی کورٹ بھی نہیں جا سکتے. اس لیے کہ ہائی کورٹ کا جج ایک ممبر ہے اسی بورڈ میں. اب میری بات سن لیں ذرا. Are you serious? میں سیریس. دیکھیں ہائی کورٹ کا جج جب بیٹھا ہوتا ہے اپنی کرسی پہ, جب میں جاتا ہوں اس کے پاس لے کر کے سر یہ میری پلی ہے اور وہ مجھے اسٹے آرڈر دیتا ہے یا میری بات سنتا ہے, بنیادی اس کو آپ روکنا کیوں چاہتے ہیں؟ اچھا سنیں ذرا, بنیادی طور پہ تو ہم میڈیا کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں نا, اس کے اندر جو 4-5 اور اچھی چیزیں اس پہ آپ لوگ بات نہیں کرتے ہیں. اور ایک چیز جو پکڑ لی ہے جو سوٹ نہیں کر رہی ہے, چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, سوٹ نہیں کر رہی کیا آپ اس میڈیا جو اچھی چیزیں ہیں اس کو دکھا کے اصل میں تو آپ گلے گھونٹنا چاہتے ہیں لوگوں. چلے اگر ہم 25 کروڑ کا لیس سے 25,000 کر دیتے ہیں جرمانہ, بات 25,000 کی نہیں ہے, لیکن 25 کروڑ آپ دے دیں گے. آپ اس کا ایک کام کرتے ہیں, قانون بناتے ہیں کہ اگر عثمان ڈار نے جھوٹ بولا, ایک کام کرتے ہیں جی, نہیں میں یہ کہتا ہوں اگر عثمان ڈار نے یا کسی سیاستدان نے جھوٹ بولا, اس کو 25 کروڑ کا یا 10 کروڑ کا فائن. بھائی جان ان کو تو آج نہل کر رہے ہیں جھوٹ بولنے پہ, سیاستدان کو. یہ میاں نواشی صاحب ہوئے ہیں جھوٹ بولنے پہ نہل, اور بہت سارے لوگ. فائنینشل ہے, صرف فائنینشل ہے, لیکن آپ آگے 35 پنکچر کی نعرہ مار دیں. آپ کہیں مصدق ملک صاحب نے, سیاستدانوں کو تو جو آپ لتاڑتے ہیں پھر جو جا کر ہوتا ہے. دیکھیں لتاڑیں ہمیں, آپ مجھے آپ اور میں ایک پیج پہ ہیں کہ نہیں کہ فیک نیوز کا کوئی سدباب ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, اس پہ بات کرتے ہیں نا. کیسے کرنا ہے, ہم تو صرف فیک ریگولیشن سے اعتراض نہیں ہے, لوگوں کو یہ کھلی آزادی, مادر پتر آزادی نہیں دی جا سکتی, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کرنا کیا ہے اس پہ بہت اعتراض ہے. اگر آپ تلواریں اٹھا کے ہماری گردنوں پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ سچ بولتے بھی آدمی ڈرے, اس سے اعتراض ہے. جیسے کٹھے دونوں بھائی کافی پی رہے ہیں نا, کافی پیتے پیتے طریقہ کار طے کر لیں گے. اب بیٹھے تو صحیح نا, اب بیٹھتے ہی نہیں ہیں. آپ نے مسودہ تیار کیا جس پہ بیٹھے کیا ہے, وہ رکھا ہے, ابھی وہ قانون نہیں بننے جا رہا, اس کے اوپر مسودہ ہی کوئی نہیں ہے. خدا دے واسطے تو مجھے بھی پتہ نہیں مسودہ کوئی نہیں ہے. فریم ورک آج فاروق حبیب نے بات کیا, اب ساری ادھر ڈسکشن کی ہے, جو فریم ورک تیار کیا ہے. فریم ورک نہیں ہوتا, وہ ملک صاحب کے سامنے جب قانون رکھا جاتا ہے نا, وہ کمیٹی میں بیٹھتے ہیں سینٹ کی, تو وہ کہتے ہیں جناب یہ جو ایک چھوٹی سی شک کے آخر میں 2 جملے آپ نے رکھے نا, یہ غلط ہیں, یہ ویوز ہوں گے کسی کے خلاف.
مسودہ لائیں سامنے رکھیں, اس کے اوپر بحث ہوتی ہے اور بہت بہتر طریقہ ہوتا ہے بحث کرنے کا. میں آج دیکھا ہے الیکشن کمیشن کی بات کرنے ایک ڈیبیٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا, اب الیکشن کمیشن پہ چلے جاتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ملک صاحب کہتے تھے جج, یہ 5 جج میاں صاحب کہتے تھے, پھر ملک صاحب نے بھی کہا, ظاہر ہے پوری مسلم لیگ نون کہتے ہیں ادارے کے اوپر, آپ کہتے ہیں دیکھو ادارے کو نشانہ بنا رہے, یہ فوج کے خلاف ہیں, یہ عدلیہ کے خلاف ہیں. اب آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنا جو آپ کی آپ کے وزراء الیکشن کمیشن کے ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں. دیکھیں الفاظ کا چناؤ بہتر بھی ہو سکتا تھا, آپ کہتے ہیں انہوں نے غلط الفاظ چوز کیے. دیکھیں جو ابھی سننے کو مل رہا ہے, مقصد میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی سطح پہ بھی کوئی اس بات کو سپورٹ کرے گا کہ کسی ادارے کو آگ لگا دینا. یہ جوش میں جوش خطابت میں بندہ کہہ سکتا ہے, لیکن جو اصل حقائق ہیں, اگر ادارے کو مجھ سے تکلیف ہے, اگر ادارہ عثمان ڈار کو نوٹس کرنا چاہتا ہے, ہم اسی سے نوٹس کریں. یہ پریس ریلیز جاری کرنا, سوشل میڈیا پہ بیانیہ ڈال دینا, آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ پریس ریلیز جاری کریں, سوشل میڈیا پہ جائیں, جو کہ چلے میں آپ سے اس بات پہ بھی ایگری کر لیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیا اس کے بعد یہ کہنا کہ انہوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں, یا یہ کہ ایک اعلیٰ کار بن گئے ہیں, آپ جائیں سیاست کریں, آپ یہ کام نہ کریں؟ میں یہ صرف آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیا یہ باتیں درست ہیں یا نہیں. آپ مجھے بتائیں, کیا ہمارے معاشرے میں پیسے پکڑے نہیں جاتے؟ اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ مقصد پیسے پکڑتے ہیں. اب اگر انہوں نے الزام لگایا تو وہ بلائیں گے, نوٹس دیں گے, اس پہ ڈیبیٹ ہوگی پوری. بات یہ ہے, دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں, اگر آپ نے آپ کا ڈیفینس یہ ہے کیونکہ اس معاشرے میں پیسے پکڑے جاتے ہیں, جو بھی آپ کی مرضی کے خلاف بات کرے گا اسے پیسے پکڑے ہوں. یہ میں اس ڈیفینس پہ نہیں جانا چاہتا, میں اصل بات پہ دیکھیں میں اصل بات پہ آتا ہوں نا, اس پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں نا. میں نے ایک تو آپ کے سامنے رکھ دیا, یہ جو میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے, اس سے بہتر ہے اگر انہیں نوٹس دینا تھا نا تو نوٹس دے دیتے. یہ کیا جی, ایک پریس ریلیز پہلے جاری ہو رہی ہے جی, نوٹس دیں گے, سوچیں گے نوٹس دو. ایک طرف آپ ان کے دوسری طرف کانڈکٹ پہ تو اعتراض کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف آپ اپنے وزراء کی بھی ڈیفینس کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک کہا. میں پہلے بات مکمل کر رہا ہوں, اسی طرح ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری سے جو بھی ان کو اعتراضات تھے, 37 کے قریب جو بھی انہوں نے چیزیں سامنے رکھی, اس میں سے 27 تو انہی کے متعلقہ ان کی کیپیسٹی ایشوز کے ریلیٹڈ ہے, وہ بھی اٹھا کر پبلش کر دیا جی کہ ہم ایک طرف پارٹی بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. دیکھیں اگر کوئی چیزیں ہیں پہلے آپ منسٹری کے ساتھ سیٹل کریں, پھر پبلک کریں. ہر بات پہ پریس ریلیز, ہر بات میں میڈیا کو انوالو کرنا. آپ کو یاد ہوگا ڈسکا الیکشن میں رات 3:30 بجے پریس ریلیز جاری ہو گئی تھی ڈسکا الیکشن میں, اور اس کے بعد جو سینٹ الیکشن ہوتا ہے ہم لوگ جاتے ہیں, وہاں تالے لگے ہوئے ہیں آگے الیکشن کمیشن میں. سو ایک لمبی فہرست ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے تو پھر اس ترازو کو بیلنس رکھ کے آپ نے چلنا ہے, فیصلوں میں نظر آنا چاہیے. NA 249 میں شہر کا حلقہ صبح 5 بجے تک پریزائڈنگ آفیسر نہیں آتے, وہاں تو کوئی دھند نہیں چھائی, وہاں تو کچھ نہیں ہوا, وہاں تو الیکشن دوبارہ کل عدم قرار نہیں دیا. حالانکہ ڈسکا میں تو ان کی MNA صاحبہ مانگ رہی تھی 23 پولنگ سٹیشن, پورا الیکشن نہیں اڑا دیتے ہیں. تو یہ ایسے فیصلے پھر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے, پھر فیصلوں کا معیار ایک ہونا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے ایما پر یہ فیصلے کرتے ہیں, اور کل فواد صاحب نے کہا کہ ان کے میاں, اور انہوں نے کہا ہے پریس کانفرنس میں کہ ان کے تعلقات ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ. وہ ہوں گے, آپ کے بھی میرے حریف کے ساتھ بڑی جگری یاری دوستی ہے. میں اب کیا کہوں کہ آپ ایک فکس پروگرام کر رہے ہوئے ان کے کہنے پہ. نہیں, یہ تو آپ یہ آپ کے وزیر نے تو پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے. میں مصدق ملک صاحب سے پوچھ رہا تھا بریک میں جانے سے پہلے, ملک صاحب یہ الزام جو لگایا کہ آپ کے بڑے قریب ہیں, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں ذرا سمرائز کروں, آپ ذرا سنیں میرے بھائی ڈار صاحب نے بھی کیا کہا ہے. وہ بات اگر آپ سنیں تو آپ کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ خبر ایسی آتی جس سے مارکیٹ سوئنگ ہو جاتی ہے, ایسی خبر نہیں آنی چاہیے جس سے مارکیٹ سوئنگ ہو. یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں, ذرا بات کر لیتے ہیں, ذرا دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پورا ہر ادارہ اپنی پوزیشن کے لیے ایک پریس ریلیز دیتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ میڈیا کو انوالو کر لیتے ہیں. میڈیا کو کیوں انوالو؟ مسئلہ ان کو صرف آواز اٹھانے سے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی نا کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ کوئی بھی فاسقانہ, کوئی بھی فیشسٹ حکومت جو ہے ان کو سلب کرنا چاہتی ہے. یہ بات وہی کہہ رہے ہیں, انہوں نے خود کنفرم کی ہے کہ مارکیٹ نہیں سوئنگ ہونی چاہیے. اب 170 روپے کا ڈالر ہو گیا, 169 کا آج. یہ آپ کے پروگرام سے نہیں بات جانی چاہیے. یعنی ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, یہ آپ کے پروگرام سے نہیں جانی چاہیے بات. 4 بلین روپے کا خسارہ ہے, ایک سال سے آپ سن رہے تھے ہم نے خسارہ ختم کر دیا. ہم نے خسارہ 2 مہینے میں 4 بلین کا خسارہ ہے. 40 ارب روپے کا خسارہ ہوگا اس سال اس ریٹ کے اوپر, جو اب اسٹیٹ بینک خود بھی مان رہا. یہ بات نہیں باہر جانی چاہیے. اگر آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانا چاہ رہے ہیں, ابھی بیٹھ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ابھی فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ ایسی خبریں جو حقیقت ہیں اس کو کون روکنے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ خود فیک نیوز پھیلانے والے ہیں, اس لیے گھبرائے ہوئے ہیں.
اور ڈاکٹر صاحب ابھی بھی آپ جھوٹ پر مبنی باتیں کر رہے ہیں. یہی وہ ہم باتیں کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ ہی نہیں رہے. میں نے کب کہا ہے کہ حقائق پر مبنی رپورٹنگ ہونی چاہیے. الحمدللہ جتنا ہم میڈیا کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں, بتائیں نا کس کا ماننا ہے. مریم صاحبہ کا ٹویٹر چل رہا ہے, جلسے کر رہی ہیں, سارے بیانیے جا رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ چاچے بھتیجے میں لڑائی ہے, کبھی چاچا آ جاتا ہے, کبھی بھتیجی آ جاتی ہے. بولنے کا موقع تو دونوں کو دے رہے ہیں ہم. بتائیں نا کہاں میڈیا کی آزادی کو سلب کیا ہم نے, یہ رکھے قوم کے سامنے. سر بریک کے بعد ملک صاحب آج ڈاکٹر مصدق ملک دل کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے پروگرام میں. کیا یہ میڈیا کی آزادی نہیں ہے؟ 10 کروڑ روپے کے جرمانے کا نوٹس دیں, لیکن بات تو کرنے دیں. ملک صاحب بریک کے بعد اس کو کمپلیٹ کیجئے گا. ایک بریک لینے دیں مجھ کو, ایک بریک لیتے ناظرین. بریک آؤٹ آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. سو ایک چھوٹی سی اپڈیٹ آپ سب کے لیے, کم از کم میڈیا وہ پی ایم ڈی اے کے حوالے سے, کہ ابھی میٹنگ ہوئی ایڈیٹرز جو اس سارے کو دیکھ رہے ہیں مختلف چینلز کے, اور جو ایڈیٹرز کی کمیٹی ہے ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور جو ایگزسٹنگ لاز ہیں انہی کو سخت یا انہی کے اندر بہتری لائی جائے گی. میں خیال ہے پی ایم ڈی اے کا آئیڈیا لگ ایسے رہا ہے کہ شیلف ہو گیا ہے. اس کے اوپر یہ حکومت کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے. ملک صاحب, پی ایم ڈی اے تو چلو صحافی سارے اکٹھے تھے, اس کو تو پیچھے کر دیا انہوں نے. یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے بھی فیشزم کی یا فیشسٹ بیہیویئرز کی, یہ بیہیویئر کیا پھر ہماری ساری سیاسی جماعتوں میں, بیکاز دس از اے بیہیویئر وی سی آل دا ٹائم. پولیٹیکل پارٹیز کو کسی ادارے سے کچھ پسند نہیں آتا. دس گورنمنٹ از نو ڈفرنٹ, یہ پارٹی بھی کوئی ڈفرنٹ نہیں. اگر یہ فیشسٹ بیہیویئر پھر تو سارے فیشسٹ ہوئے پاکستان. میرے خیال میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ رویے تبدیل کرنے پڑیں گے اگر جمہوریت نے آگے جانا ہے. تو دیکھیں نا, دی آنسر ٹو ون رانگ از ناٹ اندر رانگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہ ہم خود اپنا رانگ جو ہے اس کو دفاع کرتے جائیں اور دوسرے کے رانگ پہ حملہ کرتے جائیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو یہ جو آپ کام کرتے ہیں بہترین کام ہے, بلائیں اور یہ عوام کے سامنے مقدمات رکھیں. ابھی جو میں نے باتیں کی ہیں 4 ارب روپے کا خسارہ, اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا. یہ نمبرز آپ کی ریسرچ ٹیم چیک کر سکتی ہے, وہ آپ کے بالکل سامنے آ جائے گی. میں نے جو ابھی بات کی ہے, یہ جو ایکسٹینشن کی بات چل رہی ہے نیب کے چیئرمین کی, چلے میڈیا تو اکٹھا ہو گیا, اب یہ نیب کے چیئرمین کام کیا کریں گے؟ اب ہم یہ الیکشن کمیشن کا کیا کریں گے؟ کیونکہ ان کے پاس تو ماں سوا ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو بھی انہوں نے جس پہ اعتراض کیا کہ وہ پریس ریلیز نکال دیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں. اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ جب جیل جو مقدمات ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, ان کے جو بیلز کے جو ہائی کورٹس نے جو لکھا ہے حکومت کے متعلق, حکومت کیا کر رہی ہے, آپ کے سامنے ہے. دیکھیں, اگر ہم نے جمہوریت کے ذریعے اس ملک کو چلانا ہے تو یہ تفرقہ ہمیں ختم کرنا ہوگا کہ اگر پی ایم ایل این نے یا پیپلز پارٹی نے کچھ غلط کر دیا تو وہ ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی کا غلط جو ہے وہ غلط ہے. بالکل سب کو ٹھیک کرنا. سر اب ذرا تھوڑا سا میں سیاسی سوال آپ سے پوچھنے لگا. جی ضرور. آج آپ کی پارٹی کی میٹنگ ہوئی, ڈی جی خان کی میٹنگ تھی, شہباز صاحب اسلام آباد میں موجود تھی. شہباز صاحب اس میٹنگ میں نہیں تھے, حمزہ شہباز اس میٹنگ میں نہیں تھے, مریم نواز صاحبہ اس کو ہیڈ کر رہی تھی. آپ کو یہ تقسیم واضح ہو گئی آپ مسلم لیگ نون کی؟ نہیں, یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی انسٹرکشن کے اوپر ہوا ہے. شہباز صاحب ڈیوٹیز لگاتے ہیں کہ کس نے کس جگہ کے اوپر جا کے پارٹی کو ریپرزینٹ کرنا. سو پارٹی کی صدارت بھی کرنی ہوگی تو صدر نہیں جائے گا, وہ نائب صدر بھی کر سکتا ہے اس کے. نہیں, اگر جی بالکل, اگر صدر کسی وجہ سے نہیں گئے ہیں تو وہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. کئی ایسے ہمارے اجلاس ہوتے ہیں جن کی صدارت شاہد خاقان عباسی صاحب کرتے ہیں. کئی ایسے اجلاس ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ اس کی صدارت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے سیکرٹری جنرل کر لے, صدر کر لے, سینئر نائب صدر کر لے, نائب صدر صدارت کر رہی ہیں, مریم نواز صدارت کر رہی ہیں. یہ آپ اس کو جتنا مرضی کہیں, باہر تو اس کا تاثر یہی آ رہا ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید شہباز شریف صاحب نے بیک سیٹ لے لی ہے اور مریم نواز صاحبہ آگے آ گئی. جی, مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ہمیشہ سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. شہباز صاحب از بیسیکلی دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. باقی ہماری لیڈران جو ہیں وہ ساری ٹاپ صف کے سارے لیڈران ہیں. شہباز صاحب انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کی اس چیز میں آپ جائیے, اس چیز میں آپ جائیے, کسی چیز جگہ پہ ہمیں بھیجتے ہیں, کسی جگہ پہ کسی اور کو بھیجتے ہیں. مگر یہ جو اہم چیزیں ہوتی ہیں, اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ صرف ایک وائس پریزیڈنٹ تو نہیں ہے. ان کی جو پبلک کے اندر اپیل ہے, جس طرح وہ کراؤڈز کو ڈرا کرتی ہیں, جس طرح وہ لوگوں کی امیجنیشن میں ہے, سب کو ہمیں معلوم ہے. شہباز صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وین یو ٹاک اباؤٹ پارٹی میٹنگز اینڈ چیئرنگ پارٹی میٹنگز, پھر وہ تو اپنی اس کے مطابق آتا نا جی کہ کون ہو از دا پریزیڈنٹ, ہو از پریزیڈنٹ. پنجاب تو بیٹھے ہوئے تھے. میں تو آپ کو جی
میں تو آپ کو باقاعدہ آپ میٹنگز ہماری ساری اٹھا کے دیکھ لیں, کسی جگہ, ہر جگہ پہ تو جہاں پہ رانا صاحب ہوں ہر جگہ شہباز صاحب نہیں ہوتے, مگر رانا صاحب کی ڈیوٹی شہباز صاحب لگاتے ہیں, مریم صاحبہ کی ڈیوٹی شہباز صاحب انہوں نے ڈیوٹی لگائی, ڈیوٹی شہباز صاحب, جی بالکل بالکل انہوں نے ڈیوٹی لگائی. یہ آج کہا گیا کہ الیکشن کی تیاری کریں. میں ڈار صاحب الیکشن کے اوپر یہ کس پیپلز پارٹی الیکشن کی تیاری کر رہی ہے, مسلم لیگ نون الیکشن کی تیاری کر رہی ہے, پارٹیاں ری آرگنائز ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ عموماً کام ہوتا ہے آخری سال میں. یہ 2 سال پہلے اگر یہ کام سارا شروع ہو گیا تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ کوئی الیکشن کی خبر آپ کے کان میں پڑی ہے؟ بہرحال اگلے چند ماہ میں بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں, اس کی بھی تیاری ہو سکتی ہے. وہ بھی بہت بڑا میدان لگنے جا رہا ہے پنجاب میں, براہ راست میئر کے اور تحصیل ناظم اور جو ایک سیٹ اپ لے کے ہم آ رہے ہیں, لاکھوں ووٹ. اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ سارے اس کے اوپر بھی ہوں گے. لیکن میں خاص طور پہ ویسے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بڑی کوشش کر رہے تھے آپ سے جان چھڑانے کی. مل صاحب کوئی مقصد چاچے کے ساتھ ایسے نہیں کرتا. چلیں اچھا تسی انہاں دے خاندان دی اور پارٹی دی اندرونی سیاست بھی تسی مشورے دیو گے. چلو چنگی گل ہے. اس لیے کہتا ہوں نا, مقصد اب اگر اس ٹائم وہ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل فلیور بنے ہوئے ہیں تو ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کے پروگرام میں تو ہر طرح کے فلیور پہ بات ہوتی ہے, تو اس لیے ہم نے کہا اب چچا جان پہ بھی بات ہو جائے. تو یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے. وہ کیا کہتے ہیں, جانے نہ جانے ڈاکٹر مصدق ملک نہ جانے, پورا پاکستان تو جانے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سب نو پتہ ہے. کی پتا سر, کسے نو نہیں پتا, میں بالکل پتا نہیں کہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ کے گیا تھا سیال کوٹ سے ان کے 3 MP ہمارے ساتھ رابطے میں. اگلے 6 ماہ میں اگر تاش کے پتوں کی طرح PMLN نون بکھرتی آپ کو نظر نہ آئے اسی چچا بھتیجی کی لڑائی کی وجہ سے. کنفیوزڈ ہے کہ میں نے ان کو بکھرتے ہوئے دیکھ لیا. آپ کہہ رہے ہیں اگلے 6 مہینے میں بکھریں گے, کنٹونمنٹ کے الیکشن میں کیسے بکھریں گے؟ کنٹونمنٹ کے الیکشنز میں بھی بات کر لیتے ہیں. کنٹونمنٹ الیکشن میں ٹائم دیجیے گا. میری گل سنو, خدا دا واسطہ جی تسی انہاں نوں ترا کڈ رہے ہو نا, تے او اگلے الیکشن جیت گئے نے پنجاب دا, یا تسی انہاں نوں ترا کڈ رہے ہو؟ کنٹونمنٹ کی ایک مختلف حقیقت ہے. اچھا ان کی حقیقت ہی مختلف ہے. اس کی اصل حقیقت یہ تھی کہ مڈل کلاس پڑھا لکھا کنٹونمنٹ والا طبقہ PTI کا ووٹر تھا, وہ نون کا ووٹر اس طرح پرائمریلی PTI کا ووٹر تھا. آپ ادھر سے الیکشن ہار رہے ہو, آپ ڈرات مسلم لیگ نون کر رہے ہیں. میں سارے الیکشن کو سائیڈ پہ رکھتا ہوں, سیالکوٹ پہ بات کر لیتے ہیں. میں ایک بات سن لینا, ادھر بھی تو ان کے ایک سٹالورٹ ہیں, سیالکوٹ میں بھی تو ان کے ایک ہیوی ویٹ ہیں, سٹالورٹ ہیں. دیکھیں پہلے تو 3 سالوں میں ہم حکومت میں ہیں, کنٹونمنٹ کے اوپر ہمارا براہ راست کوئی ڈیولپمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے. وہ ساری ڈیولپمنٹ انڈر کنٹونمنٹ. ووٹر کس کا تھا؟ ووٹر پہ آتا ہوں نا, آپ ادھر سے ووٹر پہ آ رہا ہوں سر. پچھلے کنٹونمنٹ انتخابات میں جنرل الیکشن میں کنٹونمنٹ والے جو ہلکے تھے وہ آپ جیتے تھے یا ہارے تھے؟ تو آج بھی ووٹوں میں جیتے ہیں. میرے سیالکوٹ میں 5800 ووٹ ہیں PTI کے, PMLN کے 5000 ہیں. ووٹوں میں 800 ووٹ آ گئے ہم. اگر ایز اے MNA میرا اور خواجہ صاحب کا سیالکوٹ میں الیکشن ہوتا تو میں ووٹوں پہ جیتا ہوں. 5800 دونوں دفعہ آپ جیتے ہیں نا, دونوں دفعہ میں جیتا ہوں. اور اب آپ اسی کنٹونمنٹ سے الیکشن ہار گئے. لیکن ایک سیٹ وہ زیادہ لے گئے ہیں. ووٹ آج بھی ہمارے زیادہ ہیں سیالکوٹ میں, اور جگہوں پہ بھی زیادہ ہیں. دیکھیں سیٹوں کی اچھا ہوا یہ کہ ان کے 40 تھے, آپ کے 70 ووٹ تھے, لیکن جیت نون لیگ کا بندہ گیا. مقصد چند ووٹوں سے ہم جہاں سے جیتے ہیں. اب یہ بھی مزہ بات سنیں, جو یہ مہنگائی بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں جس جگہ کنٹونمنٹ تھی 2013 کے الیکشن میں بھی, جہاں کنٹونمنٹ یا پڑھا لکھا ایریا تھا, میں کنٹونمنٹ کی بات نہیں کر, جہاں پڑھا لکھا ایریا تھا, مڈل کلاس تھی, اس نے تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا تھا. آج بھی ہم نے پہلے سے زیادہ ووٹ لیے. اگر کچھ حلقوں میں انہوں نے پہلے سے بہتر ورکنگ کی ہے تو جیت گئے ہیں. 2 الیکشن جو جیتے ہم سیالکوٹ میں جیتے ہیں, دونوں عوامی حلقے ہیں. 17,000 ووٹ ان 2 وارڈز میں تھا اور 10,000 3 میں تھا. ان دونوں میں ہم جیتے ہیں جہاں یہ آٹا چینی آپ کے پروگرام. آپ ملتان ہارے, آپ پنڈی ہارے, جہاں سے آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ہماری, ملتان ہارے, آپ لاہور کنٹونمنٹ, بہت ساری جگہوں پہ ٹکٹ کے بھی مسئلے تھے ہمارے. اپنے ورکر کھڑے ہو گئے, وہ بھی نہیں ہوئے. ہم کانفیڈنٹ ہیں ٹکٹ آٹا غلط, لوگوں نے ووٹ نہیں. دیکھیں میری ایک بات سنیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ پہ آپ نے ٹکٹ غلط دیا, جو ووٹر تھا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ عمران خان نے ٹکٹ کس کو دیا, اس نے دیکھا کہ بندہ کون سا, میں اس کو ووٹ دینا, میں عمران خان دے. لیکن لوکل باڈی الیکشنز میں آپ ہمیشہ یاد رکھنا, چاہے وہ پارٹی بیسڈ الیکشن ہوں گے, پارٹی کم سیکنڈ, اس لیے آپ کے ایک پرسنل تعلقات ہیں. آپ کاؤنسلر ایز اے کاؤنسلر الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ ایز اے چیئرمین یونین کاؤنسل الیکشن لڑ رہے ہیں, اس میں برادری آ جاتی ہے, اس کا پرسنل رکھ رکھاؤ آ جاتا ہے. آپ محلے میں, علاقے میں کتنے ویل کنیکٹڈ ہے, یہ بہت ساری چیزیں. ملک صاحب, میں ملک صاحب سے ذرا اس کنٹونمنٹ الیکشن کا پوچھ لوں. ملک صاحب, آپ کی پارٹی بکھر رہی ہے, تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی. 6 مہینے رہ گئے ہیں آپ کے. بے شک آپ اگر کنٹونمنٹ الیکشن جیت بھی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا جو آپ اس کو سمرائز کریں گے, میں آپ کے لیے سمرائز کر دوں اس ساری بات. جی
سر یہ نہ ہو کہ کوئی الٹا کام ہو جائے کی جو ہے نا وہ ان کے بادشاہ کو کاٹ جائے. کٹ رہا ہے بیچارہ. میں کیا کہہ سکتا ہوں جی. آپ نے سارے ضمنی انتخابات, ہمیں یہ ووٹ والا آرگیومنٹ تو مجھے یاد آیا, ہم دے رہے تھے, آج میرا بھائی دے رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے تھے کہ ہمیں اتنے ووٹ ملے اور اتنی سیٹیں, اور آپ نے بڑا ہمیں گرل بھی کیا اس بات پہ کہ الیکشن تو وہ جیتے ہیں بہرحال. تو یہ آج وہی آرگومنٹ ہمارا جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب دے رہے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے پی ایم ایل این جوائن کرنے والے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں. تو یہ نہ ہو کہ پتے بکرتے کوئی بڑے بڑے, وہ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. میں تو وارڈز کے لیول پہ آپ کی جنرل سیٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا اگر یہ آپ کو جوائن کرنا چاہے تو لے لیں گے ملک صاحب یا نہیں لیں گے, یہ بتائیں. میں سیاست چھوڑ دوں گا. میرا بھائی ہے سر, اس کو ہم اپنا خواجہ صاحب کے نیچے ایم پی اے کا الیکشن لڑوائیں گے باقاعدہ اور جتوائیں گے سر. ہیں نیچے؟ ہاں یہ ایم این اے کا امیدوار ہے سر. کوئی نہیں, ایم پی اے بن جائیں گے نا, ہمارے ساتھ بڑی پارٹی ہے نا. کم از کم الیکٹ ہوں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. کیا فرق, الیکٹ ہوں گے سر. ملک صاحب یہ ہم ہی تو بھرے, آنکھوں سے ہی بھرے. ملک صاحب عثمان ڈار پالیٹکس چھوڑ دے گا, کبھی میاں نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں مانے گا. نہیں یار, ایک کرپٹ, نہل, نلیک, اسکونڈر, اشتہاری کو میں کبھی اپنا لیڈر نہیں مانوں گا. میں ان کا دفاع نہیں کر سکتا کاشف واسی کے پروگرام بیٹھ کے. میں آپ لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں. اپنی کرپٹ بگوڑی اشتہاری لیڈرشپ کو آپ بیٹھ کے ایک گھنٹہ دفاع کرتے ہیں. میرے میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہے, میں چھوڑتا ہوں. پالیٹکس چھوڑ کے نکل جاؤں گا, لیکن میں آپ کی جماعت میں کبھی نہیں آؤں گا. آپ ایم این اے کی سیٹ دیں, سینٹ کی دیں, منسٹری دیں. اچھا چلے پرائم منسٹر بنا دیں. تو پرائم منسٹر بنا دیں. میں کیا پرائم منسٹر شہباز شریف نو بنا نہیں رہے, مینوں بنان گے. گھر والے کہندے نے تھلے گئی تے اوتے نہیں آنی. جتھے یہ گلاں ہو رہی ہیں اوتھے عثمان ڈار نو بنان گے. چھڈیا کرو کاشف صاحب. تسی یعنی تسی یہ کہہ رہے ہو کہ ملک صاحب ورکر تے رہ سکتے نہیں, کین آلویز بی دی برائڈز میڈ بٹ نیور دی برائڈ. ملک صاحب بڑا سیدھا الزام, بڑا سیریس الزام لگا گئے آپ کے اوپر. یہ کہ ملک سر میں تو پہلے ہی مجھے ڈار ہوئے, ملک ہوئے, خواجہ جو بھی ہوئے, وہ وزیر تے بن سکتا, وزیر اعظم کوئی نہیں بن سکتا. لیکن سر ہوا یہ, سر بات یہ ہے وزیر اعظم بننے کے لیے عباسی ہونا ضروری ہے. میں ایک گل بھول گیا سی, تسی یہ گل کہہ سکتے سو, یو کین سے عباسی ہو سکتا ہے. امید دلا رہا ہوں تمام عباسیوں کو کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو اصل بات ہے نا, مجھے لگا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تعریف کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن دل جلا دیا اپنے بھائی کا. میرا یہ مقصد کرنا تعریف ہے. اگر کسی کو سیاسی طور پہ کہتے ہیں نا کالے پانی میں بھیجنا ہے, اس کو پی ایم ایل این میں دفاع ہی نہیں کر سکتے یار. میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو تو اعزازی, میں ریکمینڈ کروں گا ڈاکٹر مصدق ملک کو بھی, یہ جو اعزاز ملتے ہیں, اعزاز یہ حلال امتیاز, اور یہ وہ جتنا زبردست دفاع کرتے ہیں یہ بیٹھ کے کرپٹ لیڈرشپ کا, ان کو ایوارڈ ملنے چاہیے. ہم میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہے. ہم اگر کاشف عباسی کے پروگرام میں آتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارا لیڈر الحمدللہ ایمانداری سے یہ ملک چلا رہا ہے, ایک پائی کا اس کے اوپر الزام نہیں ہے, اس لیے ہم آتے ہیں. ہم یہاں اپنے لیڈر کے دفاع کے لیے آتے ہیں. اس لیے آپ میں جو ٹیلنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ایسے شعبے میں ڈاکٹر ضرور ہیں, لیکن آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے یہ ساری کرپٹ لیڈرشپ کو جانے کی. میں آپ کو ضرور یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا. ایک بریک کے بعد مزید کریڈٹ دلواتے ہیں جی آپ کو. ایک بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے بریک میں ملک احمد خان صاحب سے, جو ترجمان شہباز شریف صاحب کے ہیں, تو دونوں کے ترجمان بھی اپنے اپنے ہو گئے ہیں, ان سے بات کی. کیا انہوں نے کہا شہباز صاحب کے اٹینڈ نہ کرنے پر, ذرا سن لیجیے. ہمارے صاحب ملک احمد خان, کوئکلی ملک صاحب, آج جو شہباز صاحب نہیں گئے اس ڈی جی خان کے اجلاس میں, آپ بتائیں گے وجہ کیا ہے؟ نہیں کاشف, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں خاص وجہ ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں گئے. وہ اتفاق سے یہ پروگرام ہی ایسے ترتیب تھا جس میں کیونکہ پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب اور سیکرٹری جنرل جو تھے, اور اس میں میاں صاحب بھی تھے اور تھے اپنا سیکرٹری جنرل بھی تھے, تو اس طرح سے وہ پروگرام ویسے مشکل ہوتا ہے نا ڈیفینڈ کرنا جس چیز کا. مجھے لگتا ہے آپ کی زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے, سارا نظر آ رہا ہے. ایسا نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ سر, آپ کو دیکھیں, آپ کو بھی شہباز صاحب کا ترجمان اپوائنٹ کیا گیا کیونکہ وہ خوش نہیں تھے نہ پارٹی ترجمانوں سے. مریم بی بی کا اپنا ترجمان ہے, میاں صاحب اور مریم بی بی کا ایک ترجمان ہے, شہباز صاحب کا آپ کو اپوائنٹ کیا گیا. کتنی مشکل ہو گئی نا ویسے سارے سیاست کو ڈیل کرنے کی. نہیں دیکھیں نا, آپ دیکھ رہے ہیں, اگر یہ صرف میں ان کے ساتھ جب وہ چیف منسٹر تھے تب بھی ان کے ساتھ بطور اسپوکس پرسن کرتا رہا ہوں, اور اس کے بعد بھی یہ 3-4 سال آپ کے سامنے ہی ہے ساری بات. وہ تو خاص ایک ایسی کوئی وہ ساری پارٹیز کی اور اس طرح سے ایک بنی ہوئی ہے ٹو
मेक इट अ रीजन। लेकिन आज सो आप अगर वो जो लोग सोच रहे हैं कि शरीफ खानदान में आपस में ज़ाहिर है ये जो टग ऑफ वॉर चल रहा है वो गलत सोच रहे हैं, मतलब किसी एक फोरम पे ना मरियम बीबी और शहबाज साहब को कितने अरसे से पूछ रहे हैं कोई एक फोरम पे इकट्ठा कर दें, इकट्ठे बैठे हो, चाहे पार्टी की मीटिंग हो, चाहे वो जलसा हो, दोनों नहीं इकट्ठे होते। अब आप कहते हैं वैसे इत्तेफाक किया है कि बस नहीं इकट्ठे हो पा रहे। जी कश्यप, मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई इसमें शक भी नहीं है कि जहाँ तक वो अपनी एक पोजीशन की बात है उसमें शहबाज साहब की एक खास अपनी वो रही है पोजीशन एक फॉरवर्ड टुगेदर का। लेकिन जहाँ तक पार्टी के इस डिसिप्लिन का मामला है और पार्टी की लीडरशिप का इशू है उसमें वो हमेशा अपने जो भी उनकी पॉलिसी रही है उसमें कभी आपको शक ही नहीं होना चाहिए। ना उनकी लॉयल्टी टू ब्रदर में शक नहीं है, लेकिन जो भांजी और ये भतीजी चाचा की तकसीम है उस पे सवाल है ज्यादा। लेकिन बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, तर्जुमान है शहबाज शरीफ साहब के। जी शहबाज साहब के तर्जुमान से बात हो रही थी मलिक अहमद खान साहब से। जाहिर है ये पार्टी दे डोंट वांट टू ब्रिंग देयर वॉश देयर लॉन्ड्री डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक, नहीं पब्लिक में बात करना चाहते विच इज फाइन। आखिर में नैब चेयरमैन को ये बात चल रही है कि एक्सटेंशन का कोई मामला, देखिए कोई ऐसा जब भी हतमी फैसला नहीं किया गया, ये डिस्कशन की हद तक ज़रूर जो बातें सामने आ रही हैं। कौन सी डिस्कशन हो रही है पार्टी के अंदर? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं। खैर मैं तो समझता हूँ नैब चेयरमैन तो इन्हीं की लगाया हुआ था, इन्हें तो खुश होना चाहिए। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया? ये हमारा लगाया हुआ है। हम उन्हें क्या कह रहे हैं सुन लें ना, हम तो यही कह रहे हैं बाबा जो बात करनी है हमें बताएं, प्यार से करते हैं। ये जो एक मीडिया लाइमलाइट है इससे बाहर आ जाए। हम कौन सा कह रहे हैं कि कोई फैसले हमारे हक में दे दें। इसी तरह मीडिया के हवाले से गुमराह कुन खबरें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक फैला रहे थे जी के 25 करोड़ से गर्दन दबाना चाह रहे हैं। मैं आपको इनको याद दिलाना चाहता हूं 2017 में काशिफ आपने गवाह रहना है, इसी PMLN ने 50 करोड़ रुपए और 10 साल जुर्माने का मीडिया मालिकान का बिल क्लोज करना प्रोग्राम नाज़रीन होता है चले असी लाल लाएंगे कोई कर ले। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।